अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। पारा नंबर 17 आज हम पढ़ेंगे। मैंने कल आपसे सवाल किया था कि सूरह कहफ की रोशनी में जो 6 चीज़ें हमें बताई गई थी जिनसे हम दज्जाल के फितने से बच सकते हैं, उन 6 चीज़ों के लिए आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे। बहुत सारे जवाबात आपने दिए, उसको यहाँ सम अप करना तो मुमकिन भी नहीं था, और वो ज़ाहिरी बात है कि हर एक के लिए मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं, हर एक की मुख्तलिफ़ प्लानिंग है। अमल साले करना है, अल्लाह की किताब से भी जुड़ना है, दुनिया से अपने आप को बचाना भी है, आखिरत की तैयारी भी करनी है, सब्र भी करना है, और ऐसे लोगों से अपने आप को जोड़ना है जो अल्लाह की तरफ जाने में हमारे मददगार हों। बहुत अच्छे प्लान्स आपने अपने लिए बनाए हैं, अल्लाह ताला इसको पूरा करे। मैं इसको ये सोच रही थी कि ये जो रमज़ानुल मुबारक गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं हमसे। आप देखिए आप कितना अमल साले आजकल कर रहे हैं जो पहले नहीं हो पा रहा था। अल्लाह की किताब से ताल्लुक़ आप रोज़ाना इतना वक्त दे रहे हैं कुरान को, फिर उसके बाद आखिरत हासिल करना चाह रहे हैं। दुनिया की कितनी चीज़ें सब पीछे चली गई हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, सब मिल के ये एक चीज़ लेके चल रहे हैं, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। तो ये जो रमज़ान है ना, ये पूरी ज़िंदगी का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो ये जो 30 डेज़ का हम गुजार रहे हैं पीरियड, ये हमें तैयार कर रहा है कि बाकी के 11 महीने क्या करना है। तो जिस तरह की ज़िंदगी अभी गुजर रही है, इसी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारना है। ये भी ध्यान में रखिए कि ये दज्जाल से बचना ही सिर्फ नहीं, बल्कि ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम चीज़ें हैं जिसके बगैर कोई मोमिन निजात पा ही नहीं सकता। तो असल में तो इन चीज़ों की वजह से इंसान का माइंडसेट और लाइफस्टाइल दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो मुझे बदलनी ही हैं आखिरत के लिए, अगर मुझे तैयारी करनी है। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि हम किताबुल्लाह से ताल्लुक़ के लिए क्या करें, रमज़ान के बाद कैसे रखें। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसके आपके मशवरे हम चाहते हैं, आप दीजिए मशवरे। आपका क्या ख्याल है कि आप इस कुरान को रमज़ान के बाद कितना टाइम देंगे? आपको लगता है कि इस वक्त अगर हम रोज़ाना आप तिलावत कर रहे होंगे, तर्जुमा पढ़ रहे होंगे, आपको लगता है कि जब एक दफ़ा रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी खुल जाएगी, उसके बाद भी हम कुरान को टाइम देंगे? आज सोचिए, फ़ैसला कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए और कदम रख दीजिए। आगे अल्लाह ताला खुद ही आसान कर देगा। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया शुरू होती है, और ये पारा 2 सूरतों पर मुश्तमिल है। आधे से पारे में सूरह अंबिया है और आधे से पारे में सूरह हज है। सूरह अंबिया मक्की सूरत है और इब्तिदा ही में फरमाया गया कि लोगों को लाभ ने गफलत में डाल रखा है। क्या चीज़ है ये लाभ? लाभ कहते हैं उस चीज़ को जो इंसान के किसी काम की ना हो, जिसमें इंसान वक्त लगा दे, कुछ हासिल नहीं हो रहा, बहुत सारा ज़िंदगी का हिस्सा उसमें सर्व कर दे, एट द एंड वो बेकार चीज़ है जिसने इंसान को कुछ नहीं देना। अब ये लाभ भी हम सबकी ज़िंदगियों में डिफरेंट होते हैं। हमारा टाइम कहाँ जाता है, अगर हम अपने वक्त का जायज़ा लें कि रोज़ाना हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, उसको ऑडिट करें, तो अपनी अपनी ज़िंदगी के लाभ हम खुद ही निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस जमा करके उनकी सफाई हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारी फजूल ऐप्स या बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं। तो हर एक की ज़िंदगी की ये लाभ की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होगी। मेरे वो इंटरेस्ट जहाँ मैं वक्त लगाती हूँ, जहाँ मैं पैसा लगाती हूँ, जबकि आखिर में मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं हो रहा। हो सकता है कि वो कैंडी क्रश हो सकता है कि वो फेसबुक हो सकता है वो यूट्यूब हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। ये हमें अपने यहाँ खुद ही देखना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में लाभ क्या है। फिर उसके बाद फरमाया कि हमेशा जो रसूल भेजे गए ना, वो इंसानों से ही भेजे गए, ताकि लोगों के सामने एक मुकम्मल नमूना आ सके। कोई ये ना कहे कि अच्छा ये तो फरिश्ते थे ना, इनके सामने तो वो ज़रूरियात नहीं थी जो इंसानों की होती हैं। तो अल्लाह ताला ने नमूना इंसानों में से ही भेजा। और फिर ये भी फरमाया कि ये कायनात और ज़िंदगी खेल नहीं बनाई अल्लाह ताला ने। अगर अल्लाह चाहता तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चला लेता, और अल्लाह ताला को ये सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत क्या थी। अल्लाह तुम्हारे लिए एक इम्तिहानगाह बनाता है और तुम्हें इसमें से सुरखरू होना है। ये एक संजीदा मामला है, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर ये कि अल्लाह बुजुर्ग बरतर और खालिक कायनात है, इसके बारे में सवाल उठाए गए हैं। वही सारे सवाल कि अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर ज़िंदगी की, कायनात की ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। फिर फरमाया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, हर इंसान ने। ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम डिनाइल में चले जाते हैं ना, हम मुर्दे के करीब जाते हुए डरते हैं। हम में से शायद ही बहुत कम लोगों ने मुर्दों को नहलाया हो, हमें खौफ आता है, हम इस चीज़ को फेस करना नहीं चाहते। लेकिन ये होना है, ये ना पहले कोई रुका है ना आइंदा किसी के साथ होगा। हमें जिससे जितनी भी मोहब्बत हो, हमारे माँ बाप हों, हमारे दादा दादी हों, हमारे कोई भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हों, हम किसी को रोक तो नहीं सकें। तो वन बाय वन तो टर्न ही आनी है ना, किसकी पहले आ जाए और किसकी बाद में आ जाए। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इंसान उससे भाग सके।
اس کے بعد ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پوچھی تھی جو کہ مجھے بھی بہت محسوس ہوئی اور شاید آپ کو بھی، کہ اگر اللہ تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ زمین کو تنگ کرتا چلا جا رہا ہے، یہ زمین کا تنگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں موجود ہے، نکل ہی نہیں سکتے، پارکس موجود ہیں نہیں جا سکتے، مالز موجود ہیں نہیں جا سکتے، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے، چھٹیاں آ رہی ہیں گھومنے نہیں جا سکتے، فیملیز ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں آپس میں مل نہیں سکتی، یہ زمین کا تنگ کیا جانا اور کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر اللہ کوئی ذرا سا ایسا مسئلہ لے کر آ جائے تو زندگی کی وہ ساری پلاننگ ایک طرف ہو جاتی ہے. کہ کبھی ہو سکتا تھا کہ ساری ایئر لائنز ہی بند ہو جائیں گی، کبھی ہم امیجن کر سکتے تھے؟ ہم امیجن کر سکتے تھے کہ ساری پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ تو زمین کو ایسے بھی تنگ کر سکتا ہے کہ انسان نکلنے کے قابل نہ رہے، اور یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس سے عبرت لینی چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرا ربع آتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت ابراہیم کا کئی جگہ قرآن میں ذکر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہ وہ نصرانی ہوں، خواہ وہ قریش ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، سب کے سب حضرت ابراہیم کے معاملے میں یکسو تھے اور سب حضرت ابراہیم کو فالو کرتے تھے. تو یہی اسی لیے بار بار آتا ہے کہ حضرت ابراہیم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا پورا واقعہ آتا ہے جب وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اس واقعے کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ بہت ہی بڑی تسلی ہے، اس کو ذرا محسوس کیجئے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کے اسباب نکالے گا، ان کے لیے آسانی کرے گا، ان کے لیے چیزوں کو مشکل ہونے سے اور بچا لے گا. اور یہاں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں رکھ رہی ہوں. ذکر تھا کہ ہم نے لوط کو بچا لیا عذاب سے، ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا عذاب سے، ہم نے سلیمان کی رہنمائی کی، ہم نے داؤد کو سکھایا، ہم نے سلیمان کے لیے چیزوں کو مسخر کیا، ہم نے ایوب کی تکلیف دوری کی، اسی طرح ہم نے اسماعیل، ذوالکفل، ہم نے حضرت یونس کو غم سے نجات دی، حضرت زکریا کی دعا قبول کی، حضرت مریم کو نشانی دی علیہم السلام. یہ سارے کے سارے نام گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں چھوڑا اپنے نیک بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی نہیں چھوڑے گا، اور اللہ ان کو بچا بھی لے گا مشکلات اور تکلیف سے. اللہ پہ یقین، عمل صالح، اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دینا ہوتا ہے کہ اللہ بس یہ معاملہ ہے اور آپ نے سنبھالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی مومن کی ناقدری نہیں کرے گا. یہ جو قدر ہوتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں تو لوگ ہماری قدر ہی نہیں کرتے. کیسا محسوس نہیں ہوتا؟ ہماری انٹینشن صحیح ہوتی ہیں، ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہم سب اپنے دل میں یہی فیل کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں نے شاید نہیں سمجھا. اور کبھی ہمارے دل میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور لوگ مجھے کیا کیا سمجھ رہے ہیں. اور کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کسی کی ناقدری نہیں کرے گا. جس نے کبھی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی نا اللہ کے لیے، نہ اللہ اس کو بھولے گا، نہ ایسا ہوگا کہ اللہ اس کو نکال کے نہ لائے. وہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ ایک کانٹا بھی چپ جائے گا نا، اس کے بدلے بھی ثواب لکھا جائے گا. کوئی چیز گم جائے گی تو وہ جتنی دیر میں مومن تلاش کر رہا ہوگا نا، اس کو جو وقتی سی ایک گھبراہٹ یا وقتی سا ایک سٹریس ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ثواب لکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ناقدری کرنے والا نہیں ہے، انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر جاتے ہیں. تو ان چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت اہم سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی معاملہ اپنی اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے، خلوص دل کے ساتھ کیا ہے، تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اور قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا، جب تک کہ اللہ قدر کرنے والا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہوتی لوگوں سے. پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں نے کیا تو کسی نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے، میرا امپریشن کیا ہے، کوئی میرا کیا امیج سمجھتا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز اچھی کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر کروا رہے ہیں. لوگوں کے پاس رجسٹر نہ ہوئی ہے نہ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، ہر چیز لے کر، اپنا اعمال نامہ لے کر خدا کے حضور پیش ہوں گے، سارے جواب دیں گے، ایک ایک چیز نکالی جائے گی، پوچھا جائے گا آ گئے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں ہم آ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کا نبی بھیجا ہے تو تمہیں ہر چیز سکھا گیا، ہر چیز کی تعلیم دے دی. کوئی حکم نہیں ہے جو ہمیں نہ پتا ہو، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، معاملات کیسے، گھروں کے اندر کیسے، باہر کیسے، ہر چیز نمونہ جو ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ صورت تو مکمل ہوئی، اور جو تیسرا ربع ہے اس میں سورہ حج شروع ہوتی ہے. سورہ حج مدنی صورت ہے، اور آغاز ہوتا ہے قیامت کے دن سے، کہ اتنا وہ خوفناک دن ہوگا کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی کسی بھی انسان کے سب سے بے غرض رشتہ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اولاد سے بے پرواہ ہو جائے گی. جو حاملہ ہوگی اس کا حمل گر جائے گا،
اور بہت ہی خوفناک یہ چیز ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ انسان کی تشکیل کے مرحلے کیا ہیں، اور یہ بعد میں پھر سائنس نے اس کو پروف کیا کہ جتنی چیزوں کا اس آیت میں ذکر آیا ہے اس میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ 40 ڈیز کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہے، جس میں انسان کی ڈیورنگ پریگننسی چینج آتا رہتا ہے۔ یعنی پہلے وہ بوند ہوتا ہے، پھر وہ خون میں چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑے کی شکل بنتا ہے، پھر وہ بوٹی کی شکل بنتا ہے، اور کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ ایک بوند سے ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جان ایک دفعہ ڈال دی تو دوبارہ جان دینا، جان لینا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ نیند کی حالت میں ہو روزانہ جان کا نکلنا اور جان کا واپس آنا، یا وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ فرمائی تھی کہ انسان ایک بدترین عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ بس مجھے سب پتہ ہے، جو پاور جو سمجھ میرے پاس ہے بس یہی سب سے زیادہ ہے۔ پھر جب آپ مڈ لائف سے گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہیں اور آپ ان کو روک نہیں پاتے۔ آپ کے ہاتھوں کے رنکلز ہوتے ہیں، آپ کی سکن کا ٹیکسچر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کو کھانے پینے میں پرابلمز ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ طاقت نے ہمیشہ نہیں رہنا تھا، اور اب ہر آنے والا دن اس کو کم ہی کرے گا۔ اور پھر ایک سٹیج وہ جس کو خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی نہ جانے۔ سب کچھ جانتا ہے، ایک بچے سے شروع ہوتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، سب جان لیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن کے ساتھ پھر انہی بزرگوں کی شکل میں ایک ضعیف شکل اختیار کرتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ کھانا جانتا ہے، نہ بیٹھنا جانتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی دکھاتا ہے کہ وہ ایک طاقت تک پہنچتا ہے اور پھر کمزوری کی طرف سفر کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ کنارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بس پرابلم نہ آئے کوئی، باقی سب ٹھیک ہے۔ مطلب میں بندگی اس وقت تک کروں جب تک مجھے کوئی مشکل نہ ہو، آسانی آسانی ملتی رہے، آسان آسان احکام ہوں، کوئی زندگی میں تبدیلی نہ لانی پڑے، کوئی میرے اوپر کوئی آزمائش یا مشکل نہ آئے۔ تبصرہ یہ کیا ہے کہ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، دونوں میں سے ایک چیز آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے کمپلیٹلی۔ یا آپ دنیا کے لیے لگ جاتے ہیں یا آپ آخرت کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ تو حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ یہ منافق کی کوشش ہوتی ہے کہ آخرت بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے نا۔ تو دونوں میں سے ایک آپ کو پریورٹی بنانی ہوتی ہے، لیکن جو دونوں لینے کی کوشش کرے گا وہ دونوں کو ہی ڈبو دے گا۔ اس کے بعد پھر خطاب آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب کعبے کی وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات کی تھیں کہ میرے گھر کو پاک رکھو، حج کرنے والوں کے لیے اذن دو، لوگ آئیں طواف کریں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ شرک اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ یہ جو جھوٹ ہے نا، زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ کہاں کہاں تک دلوں کو خراب کرتے ہیں، خاندانوں کو خراب کرتے ہیں، معاشرے کو خراب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا بشارت ہے ان کے لیے جو عاجزانہ روش اختیار کریں۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا وہ ہے مخبتین۔ مخبتین اس کو کہتے ہیں جو سرنڈر کر دے، چھوڑ دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے، اپنی میں کو مٹا دے، اور اللہ کے لیے جو یہ کام کر لینا اس کے لیے بشارت ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے۔ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو ایکچولی جو مطلوب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، جی مجھے بتائیے مجھے اب کیا کرنا ہے۔ ہم سب جو قرآن سن رہے ہیں ہم کس لیے سن رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم ایک دفعہ سنیں گے اور نیکیاں کمائیں گے اور زندگی ویسی چلتی رہے گی؟ نہیں، زندگی ویسی نہیں چلے گی۔ تو اس چیز کو یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو عاجزی اختیار کریں اور وہ اپنی میں مٹا کے اللہ کے سامنے جھک۔ پھر قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا جانور نہیں پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، اور یہی اصول ساری عبادات کے اندر ہے کہ وہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا وہ ایک حد تک میٹر کرتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ تمہارا دل کہاں ہے اور اللہ سے تمہارا تعلق کیسا ہے۔ پھر چوتھا ربع شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ حج کا سیکنڈ ہاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن فوراً ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کہتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ جب جنہیں زمین میں اقتدار ملتا ہے، پاور ملتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 چیزیں ہیں: نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی معاشرے کو نیکی پہ گامزن کرنے والے لوگ، جہاں بھی ان کو اقتدار ملے، یہ گھروں کے اندر ملے تو گھروں کے اندر یہ سسٹم ہوگا، اور اگر یہ حکومت ملے تو وہاں پہ بھی یہ سسٹم ہوگا۔ تو جو اللہ کے دین کو غالب کرتا ہے نا، جو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اسے ہم نے پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا نا، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، سامنے موجود ہوتا ہے، ہدایت آ رہی ہوتی ہے، اندر نہیں جا رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اصل میں دل اندھے ہو گئے۔
اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی حق ہے اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ پھر مکھی کی مثال دی اور پھر ایمان لانے والوں سے مطالبہ کیا کہ یہ کام کر لو۔ کیا کیا کر لو؟ ایمان لے آؤ، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو اور جہاد فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ یہ 5 چیزیں تھام لو اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اس قدر کو بہت زیادہ محسوس کیجئے اور بہت زیادہ شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں پہ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس نے دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی، اس نے تمہیں اپنی کام کے لیے چن لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہدایت پہ چلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا دل بھی اپنی کتاب کے لیے نہیں کھولتا۔ اللہ ہر ایک کو قرآن سے رجوع کرنے اور عبادت کرنے اور زندگی بدلنے اور جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں آج قرآن اٹھا رہی ہوں یا آپ نے بھی آج اٹھایا ہوا ہوگا یقیناً قرآن، تو کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہوگی نا کہ اس کو قرآن سنانا ہے، کہیں تو یہ فیصلہ ہوا ہوگا نا، کہیں تو یہ ہوگا کہ نہیں اس کے اندر ابھی چانس ہے۔ حالانکہ ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، ہم زندگیوں میں کبھی آخرت کے قریب آتے ہیں، کبھی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، تھوڑا ادھر لپکتے ہیں، پھر تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رجسٹر میں میرا آپ کا ذکر کیا ہے۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان ناقدروں میں سے شمار ہوں جنہیں اللہ چن کے بٹھاتا ہے، اللہ اپنی کتاب ہاتھ میں دیتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس صورت کی آخری آیت بھی یہی ہے جہاں پہ لیسن ختم ہوتا ہے نا کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، بس اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار، جو کبھی مایوس نہیں کرے گا، جو ہمیشہ موجود ہوگا، جو سہارا دے گا، جو کھڑا رہے گا، جو دکھ سنے گا، جس کے سامنے رو سکتے ہیں، جو مدد بھی کر سکتا ہے، جو زندگی بھی بدل سکتا ہے، جو آسانی بھی دے سکتا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ یہ سپارہ یہاں پہ مکمل ہوا اور آج کا جو سوال ہے تھوڑا آسان بھی ہے، تھوڑا مشکل بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بالکل شروع میں سورہ انبیاء میں ذکر آیا تھا لعاب کا، لعاب مطلب ان نیسیسری چیزیں جو میری زندگی اور میرا وقت ضائع کرتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اور یہ میں دوسروں کے آپ سے نہیں پوچھ رہی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہماری زندگی کے کوئی 2 چیزیں مینشن کریں جو سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں ایسی ہیں جو آپ کا وقت ضائع کر رہی ہیں اور جو آپ کو کچھ بدلے میں نہیں دے رہی۔ یہ مجھے لسٹ کر کے بھیجیے۔ اس کے بعد جو دعا آج آئی تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں آئی تھی، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ میں جب یہ لکھ رہی تھی تو مجھے خیال آیا تھا کہ اگر میں بیماری کو وبا سے بدل دوں کہ اللہ ہمارے ہاں وبا آ گئی ہے، اور دعا کیا مانگنی ہے؟ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اس وبا سے، اس بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور آنے والا وقت ہمارے لیے عافیت کا لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔